जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आइए साईं महमूद बाबा से मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और मार्फत इलाही के कुछ फूल इकट्ठे करते हैं। वो सामने साईं महमूद बाबा मौजूद हैं। आइए मेरे साथ साईं महमूद बाबा से अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। क्या हाल है हुजूर? ठीक हो जी। मैंने आपको मोटरसाइकिल पे आते हुए देखा, अच्छा तो मैंने कहा जो है ना जी बाबा जी से मिलते हैं। सांस बहुत चढ़ा है। सांस इस वजह से चढ़ गया है कि वहाँ से आते हुए बहुत जो है ना जोर लगा है। आप तो पता नहीं कैसे ये इतनी उम्र में भी इन टीलों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये रेतला इलाका है, चलने में भी बड़ा जोर लगता है। जी जी। तो वहाँ से मैं आया हूँ, तो मैंने कहा जो है ना जी आपसे मिलते हैं। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? करम है मेरे करीम शहंशाह का, करम है। जिस हाल में मेरा अल्लाह रखे, करम है मेरे करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इलाका मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी जी, इधर खुशी मिलती है, रूह को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तो कोई बात नहीं, आप लोग थक जाएंगे, बहुत बुलंदी है ये। ये रेगिस्तान तो का इलाका है, ये वो थाल है कि जिसमें सस्सी गायब हो गई है इस थालों में, रुल के अल्लाह को प्यारी हो गई है पुन्नू के पीछे। तो आप कहाँ मेरे पीछे भाग रहे हो? नहीं, ये हम तो आए हैं इस वजह से कि कुछ आप गुफ्तगू फरमाएंगे, मेरे व्यूवर्स तक वो बात पहुंचेगी और मेरे लिए भी ये कार सवाब है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता देखिए, है। मेरे जितने व्यूवर सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हमारा काम है कि आप तक जो हकीकत है पहुंचा देना, आगे इनका नसीब है। जो सुनेंगे, जो इस बात को पे गौर करेंगे, पहचानेंगे, तो ये जो सफ़र है मेरे अल्लाह करीम के कुर्ब का सफ़र जो है, वो ऐसे घर बैठे तो नहीं मिलता। वो ऐसे ही है कि जैसे एक भट्टी है ना जी, भट्टी के ऊपर एक चीज़ आप रख देते हैं पकाने के लिए, तो वो जितनी ज़्यादा उसके नीचे आग बने, ज़्यादा वो जल्दी पकता है। तो ये भी सफ़र ऐसा ही है कि दुनिया की दलदल से निकल कर बाहर आना अपने अल्लाह के कुर्ब की तरफ। तो फिर सब ने सफ़र ऐसे ही किए हैं, जंगलों पहाड़ों में, तन्हाइयों में। ठीक है, दुनिया एक दलदल है, जो दुनिया में रहता है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू आप फरमाते हैं जी। मुझे जो है ना जी आज, क्योंकि ये मैं वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ, तो आज मुझे यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया कि जो आप मतलब गुफ्तगू इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, जिन बाबा जी की गुफ्तगू आप व्यूअर्स को सुना रहे हैं, तो लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप जो है ना जी इसको देखिए, जारी रखें। दुनिया के हर कोने में आशिक लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे आशिक लोग पड़े हैं कि जिनको रहनुमाई नहीं मिलती। वो लोग तरस रहे हैं हक वाले लोगों को तलाश करने के लिए, मगर नहीं मिलते। क्योंकि हम इस सफ़र से गुजरे, हमें पता है कि ये कितनी मुश्किल से इनको ढूंढना पड़ता है और कैसे कैसे सफ़रों से गुजरना पड़ता है। तो ये तो खुश नसीब लोग हैं जो सुन रहे हैं हमारी बातें और घर बैठे इनको फायदा बाबा जी मिल रहा है। कैटेगरी ये बन गई है ना लोगों की कि अपनी वो मतलब ना इल्मी धाक बिठाने की लोग कोशिश करते हैं और नई नई बातें करते हैं। मतलब एक जो इब्तदाई तालीम होती है ना, वो कोई नहीं देता, या इस तरह से कोई नहीं समझाता कि भाई आपको करना क्या है, कैसे किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, किस तरीके से आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो ये इब्तदाई जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में बुजुर्ग कुछ नहीं फरमाते बताते। हैं कि वो पंजाबी की मिसाल है, कख रखिए तो कख नहीं रंदा, अगर कख ना रखिए तो कख रंदा है। अगर आप बचाते हैं ना कि ये दुनियावी भी नुकसान ना हो, हमारा जानी नुकसान भी ना हो, तो हमें रास्ता भी मिल जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज को तलाक देनी पड़ती है। दीन और दुनिया, दो सखियां बहनें एक निकाह में नहीं रह सकती।
ٹھیک ہے، واضح میرے سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال کا فرمان ہے، عارفوں کا فرمان ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور ایک کشتی پہ سوار ہوگے تو آپ سفر کر سکتے ہیں، اگر 2 کشتیوں پہ چڑھو گے تو سفر نہیں طے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جس نے بھی اس راستے پہ آنا ہے اس کو جانی اور مالی نقصان کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک 4 سپارہ اس میں بھی یہی فرمان ہے کہ وہ ہرگز بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا جس نے سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور سفر طے کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے، جو ضروری بات ہے، سب سے بڑا ہتھیار کہ کیسے گزرنا ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ انسان کمزور ہے، سفر طے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سفر انگاروں کا سفر ہے، کانٹوں کی سیج ہے۔ تو اس لیے کہ اس کو کامل، جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ کامل مرشد کا جو تصور ہے نا، جو آپ اکثر فرماتے ہیں کہ بابا جی تصور کا کیا سلسلہ ہے، تصور جو ہے نا، تصور ایک تلوار ہے، تلوار ایسی تلوار ہے کہ راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ یہ تو پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور میرے دماغ میں ابھی تک وہ ویڈیو کی باتیں گھوم رہی ہیں کہ جی تصور ہی ایک ایسی تلوار ہے جو شیطان کو بھی روک سکتی ہے، بندے کو جو ہے نا جی اس کی منزل تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ میرے مطلب سوال اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور کرنا کیسے ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، اور تصور سے مراد کیا ہے کہ خیال کے اندر اپنے شیخ کو سوچے، یاد کرے، تصویر کو سامنے رکھے۔ ہاتھ کاروال دل یاروال، ہاتھ کاروال دل یاروال، چلتے پھرتے بھی آپ نے نا تصور رکھنا ہے، اور سوچ جو ہے نا وہ اپنے تیرے یار کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھنا ہے، وہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو تقریباً بتایا بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اور آنکھیں بند کر کے پہلے تو صورت کو پکانا ہے، جس کا تصور کرنا ہے نا آپ نے، اس صورت کو پکانا ہے پہلے، تاکہ آپ آنکھیں بند کریں تو پتہ چلے وہ صورت سامنے، آنکھیں کھولیں تو صورت سامنے ہو، یعنی خیال سوچے تو اس کا تصور جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ دیکھو نا کہ کسی چیز پہ بندہ عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی تصویر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، ہاں بالکل، وہ تو ہر وقت سامنے ہی، مطلب سامنے۔ تو خیال کے اندر اسی طرح یہ رشتہ بھی لیلا مجنو کا ہے، ہیر رانجھے کا ہے، سسی پنو کا ہے۔ یہ جو نام آئے ہیں نا عاشقوں کے، یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے آئے، مگر حقیقت ان کی وہی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو آپ اللہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوئے نا، تو اللہ جب بھی ملے گا آپ کو کیسے ملے گا؟ وہ تو ایک نور ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے، اللہ تو ایک نور ہے، آپ کیسے ڈھونڈ لو گے اس کو؟ جب بھی اللہ آئے گا، جب بھی کوئی مدد آئے گی تو سامنے بندہ ہی آئے گا، آدم ہی آئے گا، انسان ہی آئے گا، اس کے راستے سے آپ کو جو نا وہ راستہ ملے گا، وہی آپ کا جناب علی وہ نشان ہوگا۔ اگر اس نشان کو آپ پختہ کر لیں گے تو آپ خدا تک رسائی ہو سکتی ہے، ورنہ نور کو آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کی لکھی ہوئی کچھ نا داستان، وہ اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا جو ہے نا جی تھا، تو وہ اس کا میں وہ کر رہا تھا مطالعہ، تو اس کو میرے خیال میں وہ ڈرامائی انداز کے اندر بھی ان لوگوں نے ڈھالا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے جی کہ آپ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جی، وہ جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ سوال وہاں کیا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، یہ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں پہلے جو ہے نا جی سناروں کا کام کرتا تھا، یعنی سنار تھا، تو بے نام تھا اور میری کوئی قیمت نہیں تھی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی آج جھاڑو لگا رہے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی مقام حاصل کر لیا ہے، اور اگر سناروں کا کام سونے سے کھیلتے تھے تو تم سمجھتے ہو کہ وہ وہاں بے نام و نشان تھے۔ پھر وہ اس سے سوال کرتا ہے جی کہ آپ کو رب ملا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ملا، آ کے ہٹ سے لگا، سینے سے لگا کے ملا، جیسے آپ آئے ہیں چابیاں ہلاتے ہوئے۔ تو وہ مجھے نا بڑی عجیب سی مطلب کیفیت طاری ہوئی کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کس طریقے سے۔ آپ کسی دکھ تکلیف میں پھنس جاتے ہیں جی تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ تو جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو کون آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے۔ تو پھر سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا ہے یہ الجھن والی؟ دیکھو یہ خاص باتیں ہیں، ہم لائف بتا تو رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ان باتوں کی بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی،
کہ یہ بابے پتہ نہیں کیسی کملی باتیں کر رہے ہیں، تو ہے کیونکہ یہ منزل کملوں کی ہے، شدائیوں کی منزل ہے، جیسے آپ پاگلوں کی فرماتے منزل ہے۔ ہیں عشق اور عقل کا آپس میں بیر ہوتا ہے، بیر یہ ہوتا ہے۔ آپس میں جو ہے نا تو ان کا- دنیا دار کبھی اس بات کو فالو نہیں کرے گا، ہماری بات کو جو بھی سنے گا عاشق سنے گا، دوسرا نہیں سنے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا تو کہے گا یہ پاگل لوگ ہیں، چھوڑو اس کو پرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اگر کسی کو ہماری باتیں پسند آ جائے، تو ہماری ریکویسٹ ہے ان کے آگے کہ وہ آگے بھی ایک دو شخصوں کو یہ بات پہنچائے تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاری ہو جائے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بار بار دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑ دو دنیا کو، یہ عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کریم بھی میرا یہی فرماتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک میرے خیال شاید ویڈیو میں بات کی ہوگی کہ ایک جگہ بیلول دانا بیٹھا ہے، تو ایک مسافر گزرا، تو پوچھا بھی حضور کیسے بیٹھے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اور بندے کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو پوچھا پھر کیا بنا؟ تو کہا کہ اللہ تو مانتا ہے، بندہ نہیں مانتا۔ تو رائی مسافر چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر کچھ عرصے بعد جب دیکھا تو وہ قبرستان میں بیٹھا تھا۔ تو پوچھا حضور آج یہاں بیٹھے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آج پھر وہی مسئلہ ہے، آج پھر اللہ اور بندے کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو پوچھا کیا بنا؟ فرمایا کہ آج بندہ مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے میرا اب قانون نہیں ہے کہ تو دوبارہ، کیونکہ بندہ جب وہ حساب کتاب ہوگا نا تو پکڑ میں آئے گا، تو پھر اللہ کے آگے فریاد کرے گا بندہ کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، تو خدا میرا کہتا ہے اب میرا قانون نہیں ہے، میرا قانون نہیں ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ سے ملنے کا جو ہے قاری وہ صاحب میں نے آپ کو واضح فرمایا، کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، تو جب انہوں نے تعلیمات دی، تبلیغ کی، تو اس وقت بھی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو سامنے دکھایا؟ اس وقت بھی یہی ہوا کہ وسیلے سے، جب بھی خدا کو ڈھونڈا وسیلے سے، وسیلے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو آپ اتنی الجھن میں نہ پڑیں، جو آپ کہیں نا کہ یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو پہ بتا دیں یا راز کھول دیں، راز ہم نہیں کھول سکتے، کیونکہ راز ایک رب کا راز ہے، وہ کسی کی اوقات نہیں ہے وہ کھولے، ٹھیک ہے؟ جو عاشق لوگ ہیں وہ اس کو ہمارا جو نقطہ نظریہ ہے نا اس کو سمجھ لیں گے، تو دوسرا دنیا دار تو نہیں سمجھے گا۔ دیکھو ایک بندہ ہے وہ اس کی روح کی غذا جو ہے مردار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ہے اس کی روح کی غذا جو ہے وہ نور ہے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نور حلال کو مردار روح والا کیسے پہچانے گا، کیسے جانے گا؟ وہ تو فتوے لگائے گا آپ پہ، تو آپ خود نہ خود پھنسے نہ ہمیں پھنسائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عشق کی بات بھی وہی سمجھے گا جو واقعی مطلب حلال کھانے والا ہوگا اور اس کی توجہ اللہ ہوگی، تو وہ اس بات کو اس کو سمجھ آئے گی، مگر دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی، دوسرا فتوے لگائے گا۔ تو ہم آپ ازل سے دیکھ لو کہ یہ ان لوگوں پہ فتوے لگتے نہیں آ رہے، جی ٹھیک ہے؟ شاہ منصور کے ساتھ کیا ہوا، بلے شاہ سرکار کے ساتھ کیا ہوا، شاہ شمس پرویز کے ساتھ کیا ہوا، اتنی بڑی ہستی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آج بھی چراغ روشن ہے، دنیا جاتی ہے آتی ہے، تو جو فتوے لگانے والے ہیں ان کے نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ لوگ یہ جنگ چلتی رہے گی، یہ جو لوگ بھی ایسے آئیں گے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جو پہچان جائیں گے، جو محبت کریں گے، جو عشق کریں گے، وہ مقام حاصل کر لیں گے، اور جن کو محبت نہ ہوئی، جنہوں نے اعتراض ہی لگائے، تو پھر وہ ساری زندگی اعتراضوں کے اندر ہی اس کی زندگی جس نے بھی خدا پایا، قاری صاحب جس نے بھی خدا پایا، جی اس نے دیکھو عاشق مشوق کا جو رشتہ ہے نا، جی وہ ایسے ہی ہے جس نے لیلا مجنو بن کے کسی مرشد کو مانا، کسی مرشد سے محبت کی، وہی اسی نے فلاح پائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک مرشد و مرید کا جو رشتہ ہے، یہ لیلا مجنو کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ بہرحال میرے پیارے ویورز، مجھے اپنے استاد کا وہ شعر اچھی طرح سے یاد ہے، وہ فرماتے ہیں مصائبوں میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ناکامیوں پر اشک بہانا مجھے نہیں آتا۔ جو بندہ توجہ اللہ کرتا ہے اور ان اللہ کے بندوں کے پاس اس کا آنا جانا ہوتا ہے، من جدہ وجدہ، یہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو ضرور انشاءاللہ منزل حاصل ہو جاتی ہے۔
साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म है, बहुत सारी तरबियत होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के अंदर। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।